अगर आप भी मेरे इस चैनल रहनुमाए नेक वे की तरह बयान या किसी और कंटेंट के जरिए YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो हम आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। और अगर आप अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या किसी भी किस्म की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपनी प्रमोशन भी करवा सकते हैं। तफसीलात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0329645841 यहूदी चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। तारीखी एतबार से सबसे पहले चलिए उस माहौल में जब ये आयात नाजिल हुई हैं, उस वक्त अगरचे इस्लाम की मुखालिफत में दो गिरोह थे जो सरगर्म थे। एक मुशरिकीन अरब जिनके सरे खैल थे मुशरिकीन मक्का, और दूसरे यहूदी। चुनांचे यही बात है जो सूरह माइदा में फरमाई गई, लतजदन्न अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम पाओगे कि अहले ईमान से दुश्मनी में शदीद तरीन तमाम इंसानों में यहूदी हैं और मुशरिक हैं। मक्के के मुशरिक या जजीरा नुमा अरब के मुशरिक उस वक्त जिनके सरे खैल थे, जिनके लिए कुरान मजीद में सूरह तौबा में अइम्मा का लफ्ज आया है, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र। एक तरफ वो थे जो शदीद मुखालिफ और दूसरी तरफ यहूदी, लेकिन इन दोनों की मुखालिफत के अंदाज में फर्क था। ये नोट करना चाहता हूं मैं आज, अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला फर्क यह था कि मुशरिकीन अरब सामने से वार करते थे जमा मर्दी के साथ, उनके मुकाबले में उनकी मुखालिफत में कमीनगी नहीं थी। वो अपने बातिल माबूदों के लिए भी गर्दन कटा रहे थे। अबू जहल ने कहा था जरा नीचे से गर्दन काटना ताकि ऊंची नजर आए कि सरदार की गर्दन है, जब तुम किसी चीज पर उसको ऊपर लटकाओगे। 70 जाने उन्होंने पेश की हैं बद्र में अपने दीन बातिल के लिए और अपने माबूदान बातिल के लिए। इसके बरक्स यहूदियों की मुखालिफत थी कमीनगी वाली मुखालिफत। उनमें मुकाबले की हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी। ला युकातिलूनकुम जमीआ, सूरह हश्र में फरमाया ये यहूदी कभी तुमसे मुसलमानों जमा होकर जमीयत की शक्ल में डट कर मैदान में आकर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इल्ला फी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराए जुदुर, बड़े मजबूत किला बंदियों में अपने आप को महफूज करके और फसीलों के पीछे से, दीवारों के पीछे से, औरतों की तरीके से पथराव करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो पहला फर्क यह था कि मुशरिकीन मक्का और मुशरिकीन अरब बिलउमूम मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उनकी मुखालफत जमा मर्दों वाली मुखालफत थी, सामने के दुश्मन की हैसियत से खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान। जबकि यहूदियों की मुखालफत में कमीनगी थी, साजिशी अंदाज था, खुद लड़ने की बजाय दूसरों को उभार उभार कर लाते थे। और दूसरा बड़ा फर्क क्या था, इस पहले फर्क को तो नुमाया किया इसी लफ्ज़ से कि गोया कि अपने मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते हैं। अबू जहल भी बुझाना चाहता है अल्लाह के नूर को, लेकिन अपने जोरे बाजू की बुनियाद पर। और ये लोग किरदार के एतबार से इतने गिर चुके हैं कि जोरे बाजू की बुनियाद पर नहीं, मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते हैं। बेहतरीन ताबीर की है इसकी मौलाना जफर अली खान ने कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दूसरा फर्क यह था कि अगरचे मुशरिकीन में भी ऐसे लोग थे जो पहचान चुके थे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे हैं, सादिक हैं, लेकिन वो इस्तिस्नाई मामलात थे, वो गाफिल थे। कुरान मजीद में बार बार उनके कुफ्र के लिए तौजीह पेश की गई है कि उनके पास कोई रसूल आया ही नहीं। उनके लिए रिसालत और नबूवत बड़ी एक अजीब सी शय थी, वो चीजें उनके जहन से बिल्कुल खारिज हो चुकी थी। लेकिन यहूद का मामला इसके बरक्स था, वो 100% पहचानते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस उनके उलमा यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाहुम, पहचानते हैं उसे जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं। अला वजिल बसीरत,
وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ لیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو یہ دو فرض ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے، تورات کے لیے آیا فیہا ھدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ھدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے، چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں واللہ متم نورہ، کر کے رہے گا۔ اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تھا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویابی اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجئے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے۔ ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم پلہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھنا۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید ہے۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی، حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔
لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد موحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی۔ نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فندے خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فندے خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے۔ جب تک وہ یکون الدین کلہ للہ نہیں ہوتا، یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے۔ آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید۔ کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی تھی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے، یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کے آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے ہیں وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو۔ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسی لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا، وہ دین حق اور الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چہار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا
جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے. یاد رہا شرک کو سمجھ لیجئے, یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں. آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو, ریاست کا ریاست کو دو. یہ سیکولر نظام ہے, یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی. جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو. یہ سب سے بڑا شرک, کبھی گوارا نہیں کریں گے. وہ توحید ہو جائے, اللہ ہی کا حکم چلے, سب پر یکساں جاری ہو جائے, سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرک کبھی نہیں چاہیں گے, لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم, ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود, ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر. اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے. ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے, کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. شاہد سب تھے, مبشر سب تھے, نذیر سب تھے, داعی سب تھے, مبلغ سب تھے, معلم سب تھے, مربی سب تھے, مزکی سب تھے. لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم, اور 3 مرتبہ آئے. اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز, اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی ہے, اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں. کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ کی بعثت جغرافیائی, نسلی, قومی, علاقائی حدود سے ماورا, بالا تر. قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم, یا قوم, یا قوم. نوح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, ہود نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, صالح نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن صریح ترین جو لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اب ذرا اس کو جوڑیے, محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے. کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے. ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے, تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد الرسول اللہ کا مقصد بعثت مکمل. یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیشن گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہے, لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا. منطق
حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے لیے، تو مقصد بعثت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم پر ذرا زور دیجئے، کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز، دو پری کنڈیشنز۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اور وعدہ کتنا مؤکد ہے، نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ، اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لامن خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بندشیں اور خوف تو ختم ہو گئے۔ اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے، عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے۔ لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی لا یشرکون بی شیئا، پھر شرک کا ہر شائبہ ختم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے رہنمائے نیک وے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔